बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं बात से बात तक। आवाज राबिया नाज, मुसन्निफ वासिफ अली वासिफ है। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं कॉल नंबर 0300 2919 या व्हाट्सएप नंबर 0333249537 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। इसके स्पॉन्सर हैं अली रजा। ये किताब 95 सफ़हात पर मबनी है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 2 सफ़ा नंबर 19 से। इंसान की सोच कितनी महदूद है कि वो हर चीज के बारे में सोच सकता है, लेकिन ये सोचकर शर्मिंदा हो जाता है कि इंसान खुद ही महदूद है। जिस आदमी ने हुसूल ज़र को मकसद हयात बनाया, इसके लिए किसी और किस्म की बंदिश और पाबंदी बेमायने होकर रह जाती है। मैं मज़ारात के बारे में सोचता हूँ, खानकाहों के बारे में सोचता हूँ। या अल्लाह, ये कौन लोग थे जिनके यहाँ मरने के बाद भी मेला लगा रहता है। अल्फाज से मजमून और मज़ामीन से अल्फाज के रिश्तों का इल्म ही इंसान को मुसन्निफ बनाता है। कानून तो ये है कि मेहनत करने से रिस्क मिलेगा, लेकिन जब देने वाला चाहे तो बेहिसाब दे देता है। हम लोग इसीलिए इसी साहिल को झड़की देते हैं जिसे हम कुछ नहीं देते। एक तो इसकी मदद नहीं करते, दूसरे इसकी तजलील करते हैं, और तीसरे इस गुरूर का इजहार करते हैं जो हमें अपने मर्तबे पर है। हम खुश फहमियों और खुश गप्पियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अंजाम नजर से उजड़ हो जाता है। ज़मीर की आवाज इस ख्वाब गिरह से बेदार करती है। जब महरूम और गरीब इस मकाम तक पहुंचा दिया जाए कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस होने लगे, तो वो वक्त अमरा के लिए आगाज इबरत का वक्त होता है। असल जलवा नजर आने वाले जलवे के बरअक्स भी हो सकता है, जैसा कि नजर आने वाले सितारे यूं महसूस होते हैं कि नन्हे नन्हे टिमटिमाते हुए दिए हैं। आंखें इस कायनात के साथ हमारे राब्ते का जरिया है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की दोबारा तलाश शुरू हो जाए, वही मकाम इंसान का बहशत है। कल की सोच को गलत समझकर इंसान आज की सोच पर नाज करता है। आने वाली कल में ये सोच भी गलत हो सकती है। अगर हजारों मन चीनी भी डाल दी जाए तो कड़वा कुआं मीठा नहीं हो सकता। पानी का असल जायका इसकी फितरत है। जिस दौर में इंसान को हुकूक के हुसूल के लिए जिहाद करना पड़े, इसे जबर का दौर कहते हैं, और अगर हुकूक के लिए सिर्फ दुआ का सहारा ही बाकी रह जाए तो इसे जुल्म का जमाना कहते हैं। कोई भी अजीम इंसान अगरचे आम इंसानों की तरह पैदा किया गया है, लेकिन इसकी सलाहियतों में कोई एक सलाहियत ऐसी रख दी गई जिससे हर सूरत कुछ न कुछ करना होता है। आज के इंसान के पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। अल्लाह हर आखिर का अव्वल और हर अव्वल का आखिर है। हाल की गलती जो मुस्तकबिल में अपने लिए सजा मर्तब कर चुकी है या लिख चुकी है, इससे बचाने वाली शय रहमत कहलाएगी। जिस आदमी को कलम की ताकत अता की गई, इससे ये पूछा जाएगा कि इसने अपनी तहरीर किस सिमत में इस्तेमाल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम के बारे में जो कुछ इरशाद फरमाया, वह हमारी तहकीक में ना आ सकने के बावजूद सदाकत है, बल्कि सदाकत मतलब है। ये खुशी की बात नहीं कि सब खत्म हो जाए और मैं ही जिंदा रहूं, ये अपनी मौत की
ایک شکل ہے، رات سورج ہی کے ایک انداز کا نام ہے۔ اللہ انسان پیدا کرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور لوگ عبادت کے بہانے انسانوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ مشرق سے پرے بھی مشرق، مغرب کے پار بھی مغرب ہی ہے۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ یہ کیا راز ہے کہ آباد مذہب اور متمول شہروں کے اندر خانہ بدوشوں کے پھٹے ہو جائے خیمے موجود ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے خیمے موجود ہوتے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، موقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ اس زندگی کو ضابطۂ اخلاق دینا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ انسان ایک محدود سوچ رکھتا ہے۔ اگر ظاہری مرتبے قائم بھی رہ جائیں تو انسان اندر سے قائم نہیں رہتا۔ مغرب کے پاس پیسہ ہے اور دین نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بے قرار دل اگر غزل کہہ دے تو ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ الفاظ کے بغیر حسن خیال بھی بس جلوہ ہے، صرف جلوہ، ایک گنگے کے خوبصورت خواب کی طرح۔ کائنات کا کوئی اصول ایسا نہیں جس میں استثنا نہ ہو۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنے والے بڑے بڑے محلات میں رہنے کے باوجود اپنے پیچھے ویرانیاں چھوڑ گئے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ شادی کا رشتہ ایسا ہے جو ملہار میں شروع ہوتا ہے اور دیپک راگ میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر سکون بخش رشتے کے اذیت ناک پہلو نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ جتنے ستارے ہیں، اگر اتنی زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تو شاید ایک ستارے کے اصل وجود کے برابر ہو۔ آنکھ سب کچھ دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود بینی کے لیے اسے کسی آئینے کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے۔ جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بد نصیب وہ ہیں مسافر جو آدھے مسافر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جائیں۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ وہ زمانہ جس میں کچھ لوگ حق سے محروم ہو اور کچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کریں، افراتفری کا زمانہ کہلاتا ہے، جہاں ہر شے، ہر جنس ایک ہی دام فروخت ہونے لگے، اسے اندھیر نگری کہا جائے گا۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، شعر اس وقت تک موجود نہیں ہوگا جب تک انسان کی باطن میں شریعت اور نغمے نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی مصنف کو نہیں مانتا، کسی کیمیائے سعادت کو نہیں مانتا، یا کسی درج البلاغت کو نہیں مانتا، یا کسی کشف المحبوب کو نہیں مانتا کہ ان کے مصنف مر گئے، ختم ہو گئے، تو ادب سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کو زندہ کلام کیسے مانتے ہو اور حدیث کو زندہ کلام کیسے مانتے ہو؟ عدل کرنا صرف خوف خدا اور فضل خدا سے ممکن ہے۔ عقل کی انسنی کر کے دھرام سے گر پڑتے ہیں اور پھر گلے ہوتے ہیں کہ کاش مجھے کوئی لاٹھی مار کے سمجھاتا
کہ واقعی آگے اندھا کنواں ہے۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آگ میں بینائی کہاں رہتی ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اللہ کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ذلت خطاب بد میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پر ڈالتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مرتب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو۔ اگر چیزوں کو ان کے اصل کے حوالے سے پہچانا جائے تو ہر شے ایک ہی شے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مسرور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ قربانی اور خودکشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی دینے والے شادابی منزل میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دوڑنا کس کام کا؟ اپنے اندر کے خطرے سے اندر کی دوڑ بچا سکتی ہے۔ ایک گھر میں پلنے والے جڑواں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دھاگے ٹوٹ جائیں تو اسے جوڑا جا سکتا ہے لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے ہاں جتنا محبوب ہوگا اس کے لیے انسانوں کی دنیا اتنی ہی محبوب ہوگی۔ اس لیے جو انسان محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی انسان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اخلاقیات کا مذہب ہی نہیں، یہ ہر آدمی ہر انسان کا اپنا اپنا مذہب ہو جاتا ہے۔ مذہب کی اخلاقیات ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ایک خوبصورت نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں نچوڑتا رہتا ہے اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ شاہی مسجد کا امام گورنر ہو یا گورنر شاہی مسجد کی امامت کے فرائض ادا کرے؟ تیری آنکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے، یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، اگر اسلام سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہے لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ آج جگہ جگہ کلینک کھل رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن مریض ہو چکا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ عبادت نفس کے شر کے خطرے سے بچاتی ہے، تزکیہ نہیں کرتی، تزکیہ صرف عشق کرتا ہے۔ لائبریریاں ان سے محبت کی بجائے ان کی ہیبت طاری کر رہی ہیں۔ رونے والی آنکھ قرب حق کے ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کلائمیکس یا نقطہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے وادیہ مقام نہیں رہتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نمازیں ادا کرنے والے کئی سالوں کی رفاقت بھی کے بعد بھی مختلف مزاج نظر آتے ہیں۔ اگر قبر صاحب مزار کے نام سے موسوم ہے تو ہر مزار اپنے صاحب مزار کے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ علم عمل سے نیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی بے بنیاد دعوے کے قطعی نفی کے لیے تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعمال نیت سے ہے۔ مخلص کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ مہربان ہو۔ خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کر دے۔ ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش اور اس کا استحقاق نہ ہو رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہے۔ حاکم امین ہوتا ہے اور محکوم اطاعت شعار دونوں خدا کے قریب ہیں، بشرطیکہ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریب سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں، اخلاق نبوت کی عطا ہے۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ طاقتور انسان کمزور انسانوں کی عنایت کا نام ہے۔ خالق کا ہر عمل خالق کی طرح محترم اور معزز ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ جو ڈرا رہا ہوتا ہے در حقیقت ڈر رہا ہوتا ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی ہی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر اہلیات کے اخلاقیات سے نکال دیا جائے تو تنہائی کے جرائم ہی نہیں رہیں گے۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ ذاتی مقصد ملی مقصد سے متصادم ہو تو بھی بے معنی اور دینی مقصد سے مختلف ہو تو بھی بے مقصد۔ مصنفین اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی لائبریری میں محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ استعمال ہو تو قرآن نہیں، الفاظ خدا کے ہو تو قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئے نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی کا نام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اے مالک تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا علم ممکن ہی نہیں۔ ہم لوگ چار سازوں کے جنگل میں ہیں، قائدین کے درگاہ میں آ گئی ہے
قوم خدا لیڈروں سے بچائے، خدا لیڈر سے ملائے۔ جھوٹے لوگ سچ بولیں تو جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں تو بھی غلط ہے، وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کریں تو بھی نتیجہ غلط ہوگا۔ ہمارے پیسے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو طاقتور ہی رہے گا، حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ یونان نے روم کو فتح کر لیا اور رومیوں کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر فاتح یونانی ان کے شاگرد ہو گئے، ان سے سیکھنے لگ گئے، فاتح ہونے کے بعد ان کے غلام ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس ذات پر نزول کلام مجید ہے وہ ذات کم نہیں ہے، مقصد کتاب ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے، اور جسے اپنے حق سے زیادہ لینے والے بیٹے سے پہلے دوسروں کے حق سے محروم بیٹیوں کا خیال آئے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں بتا نہیں سکتے، اور جو لوگ بتا سکتے ہیں شاید جان نہیں پاتے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے کی اس سے ضائع ہوتی دیکھی ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام اور مسلمین عالم میں واضح طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا شاہد ہے۔ میری میز پر ایک رنگ برنگے سجے سجائے اخبار کی خاطر دنیا کتنے حادثات سے گزر جاتی ہے۔ جو یہ نہ بن سکا اسے وہ بننا پڑا۔ ہم دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمن کو دشمن، حالانکہ ہمارا ان سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ زندگی کے ڈرامے میں اس کھیل کا مصنف وہ چاہیے جو ڈرامے کو تکمیل تک پہنچا دے۔ جو ایک نے کھویا اسے دوسرے نے پایا۔ عجیب بات ہے کہ جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ آپ بھی دنیا کی امید اور انسان کے مستقبل کا امکان تہذیب مشرق میں ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی جب تک پانی میں ہے پانی کو نہیں دیکھ سکتی، پانی سے جدا ہو کے پانی کو دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندگی کو جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جو جواز مل جائے گا۔ آج بھی اسی بے جان زمین میں جب کوئی مردہ بطور امانت دفن کیا جائے تو محفوظ رہ جاتا ہے۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی صحبتیں اٹھاتے رہتے ہیں اور انجام کار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کل سفر گھر سے قبرستان تک ہی کیا ہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ مذہب دراصل اخلاقیات میں الہیت کا شامل ہونا ہے۔ اگر آپ کے گرد آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں تو آپ متمول ہیں، اور اگر آپ کے سامنے زیادہ متمول لوگ آ جائیں تو آپ اپنے آپ میں غریب ہو جاتے ہیں۔
اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بامقصد انسان اپنی سہولت کے لیے اس کی ایک آدھ شاخ کاٹ لیتا ہے۔ جن لوگوں نے دریافت کیا انہوں نے ہی راز چھپایا۔ الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں اور دل پر اثر کے بعد اعضاء جورح پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے اور یوں انسان کا کردار بنتا رہتا ہے۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابل کی کنکری ہے۔ اگر دل میں محنت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر باطن میں غصہ آئے تو ظاہری وجود کے چہرے پر تیوری اور نفرت کا اظہار ہونا لازمی ہے۔ باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ جہاں اکثریت کا ضبط ہو وہاں صداقت کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ والدین کی آواز میں ضمیر کی آواز کا ہونا لازمی ہے۔ اے مولا، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو ہمارے لیے نامناسب ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کو زندگی ہی میں کوئی خوشی دی جائے۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ آنکھیں جلوے کو دیکھ کر اسے ایک خاص شعور کے متحد جسم کے مختلف حصوں دل کو دماغ کو نفس کو روح کو اور قوت کو ٹیلی کاسٹ کرتی ہے۔ آنکھوں کے اس عمل سے عرفان ذات کے دلچسپ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی، وہ ایک فرقہ بن گیا۔ دوسرے نے دوسری کہانی پڑھ لی، وہ دوسرا فرقہ بن گیا۔ سچی عقلیت کا ضبط اکثریت سے بہتر ہے۔ ابتدائی زمانوں میں پیشے مزاج کے مطابق بنائے گئے تھے۔ مثلاً معلم فطرتاً معلم ہوتے تھے۔ ہم اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا سیکھ لیں تو قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ عظیم لوگوں کے ساتھ وابستگی اس وقت تک خطرناک ہو سکتی ہے جب تک وہ عظیم لوگ ایک مذہبی زندگی نہ گزار رہے ہوں۔ ہر اسم اپنے مسمی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اور یہ رابطہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کلام کے پیچھے کلیم کی شخصیت ہوتی ہے۔ بے تعلق نصیحت یا بے تعلق تبلیغ ایسے ہے جسے زبان غیر میں تقریر کرنا۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا رہزن ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا۔ ترغیبات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس جال سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ عمر 100 کے گزاری ہے تو بقیہ کم از کم بیدار رہنے کی تمنا میں گزاری جائے۔ قرآن کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اخلاق ہے۔ جو آج خوش نصیب ہے وہ کل بھی خوش نصیب ہوگا۔ لوگوں نے سامان کو پکڑ رکھا ہے اور سامان نے لوگوں کو۔ کسی چیز کو روکنے کے لیے خود رکنا پڑتا ہے۔ انسان کی ملکیت اس کی مالک ہوگی۔ ایسی بھی راتیں آتی ہیں کہ رات کٹ جاتی ہے اور سورج نہیں نکلتا۔ ایسے بھی دن آئے کہ سورج ڈوب گیا، روشنی باقی رہی۔ کتاب بات سے بات کا
پارٹ 2 صفحہ نمبر 32 پر اختتام پذیر ہوتا ہے. بقیہ کتاب آپ پارٹ 3 صفحہ نمبر 32 سے سماعت فرمائیے.